अस्सलाम वालेकुम। पारा नंबर 17 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरह अंबिया मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई है। इसमें 112 आयतें और 7 रुकू हैं। नाजिल होने के एतबार से 73 नंबर पर है, लेकिन तिलावत के एतबार से 21 नंबर पर है और सूरह इब्राहिम के बाद नाजिल हुई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लोगों के लिए उनका हिसाब नज़दीक आ पहुंचा और वह गफलत में पड़े हुए मुंह फेर रहे हैं। उनके रब की तरफ से जो भी नई नसीहत उनके पास आती है वह उसको हंसी करते हुए सुनते हैं। उनके दिल गफलत में पड़े हुए हैं और जालिमों ने आपस में यह कानाफूसी की कि यह शख्स तो तुम्हारे ही जैसा एक आदमी है, फिर तुम क्यों आंखों देखे उसके जादू में फंसते हो। रसूल ने कहा कि मेरा रब हर बात को जानता है, चाहे वह आसमान में हो या ज़मीन में, और वह सुनने वाला जानने वाला है। बल्कि वह कहते हैं कि ये इधर उधर के ख्यालात हैं, बल्कि इसको उन्होंने घर लिया है, बल्कि वह एक शायर है। बस उनको चाहिए कि हमारे पास उस तरह की कोई निशानी लाएं जिस तरह की निशानियों के साथ पिछले रसूल भेजे गए थे। उनसे पहले किसी बस्ती के लोग भी जिनको हमने हलाक किया ईमान नहीं लाए, तो क्या यह लोग ईमान लाएंगे? और आपसे पहले भी जिसको हमने रसूल बनाकर भेजा आदमियों ही में से भेजा, अब उनकी तरफ वाहियाँ भेजते थे। बस तुम अहले किताब से पूछ लो अगर तुम नहीं जानते। और हमने उन रसूलों को ऐसे जिस्म नहीं दिए कि वह खाना ना खाते हों और वह हमेशा रहने वाले ना थे। फिर हमने उनसे वादा पूरा किया, बस उनको और जिसको हमने चाहा बचा लिया, और हमने हद से गुजरने वालों को हलाक कर दिया। हमने तुम्हारी तरफ एक किताब उतारी है जिसमें तुम्हारी याद दहानी है, फिर क्या तुम समझते नहीं? और कितनी ही जालिम बस्तियां हैं जिनको हमने पीस डाला और उनके बाद हमने दूसरी कौम को उठाया। बस जब उन्होंने हमारा अजाब आते देखा तो वह उससे भागने लगे। भागो मत और अपने सामाने ऐश की तरफ और अपने मकानों की तरफ वापस चलो ताकि तुमसे पूछा जाए। उन्होंने कहा, हाय हमारी कमबख्ती, बेशक हम जालिम लोग थे। बस वह यही पुकारते रहे यहाँ तक कि हमने उनको ऐसा कर दिया जैसे खेती कट गई हो और आग बुझ गई हो, और हमने आसमान और ज़मीन को और जो कुछ उनके दरमियान है खेल के तौर पर नहीं बनाया। अगर हम कोई खेल बनाना चाहते तो उसको हम अपने पास से बना लेते, अगर हमको यह करना होता। बल्कि हम हक को बातिल कर मारेंगे तो वह उसका सर तोड़ देगा, तो वह यकायक जाता रहेगा। और तुम्हारे लिए उन बातों से बड़ी खराबी है जो तुम बयान करते हो, और उसी की है जो आसमानों और ज़मीन में है, और जो उसके पास है वे उसकी इबादत से मुंह नहीं फेरते और ना सुस्ती करते हैं। वह रात दिन उसको याद करते हैं, कभी नहीं थकते। क्या उन्होंने ज़मीन में से माबूद ठहराए हैं जो किसी को जिंदा करते हो? अगर उन दोनों में अल्लाह के सिवा माबूद होते तो दोनों दरहम बरहम हो जाते। बस अल्लाह अर्श का मालिक उन बातों के पाक हैं जो ये लोग बयान करते हैं। वह जो कुछ करता है उस पर वह पूछा न जाएगा और उनसे पूछ होगी। क्या उन्होंने अल्लाह के सिवा और माबूद बनाए हैं? उनसे कह दीजिए कि तुम अपनी दलील लाओ। यही बात उन लोगों की है जो मेरे साथ है, और यही बात उन लोगों की है जो मुझसे पहले हुए, बल्कि उनमें से अक्सर हक को नहीं जानते। बस वह मुंह मोड़ रहे हैं। और हमने आपसे पहले कोई ऐसा पैगंबर नहीं भेजा जिसकी तरफ हमने यह वाहियाँ न की हो कि मेरे सिवा कोई माबूद नहीं, बस तुम मेरी इबादत करो। और वे कहते हैं कि रहमान ने औलाद बनाई है, वह इससे पाक है, बल्कि वे फरिश्ते तो मुअज़्ज़ज़ बनते हैं। वे उससे आगे बढ़कर बात नहीं करते और वह उसी के हुक्म के मुताबिक अमल करते हैं। अल्लाह उनके अगले और पिछले अहवाल को जानता है, और वे सिफारिश नहीं कर सकते मगर उसके लिए जिसको अल्लाह पसंद करे, और वह उसकी हैबत से डरते रहते हैं। और उनमें से जो शख्स कहेगा कि उसके सिवा मैं माबूद हूँ, तो हम उसको जहन्नम की सज़ा देंगे। हम जालिमों को ऐसी ही सज़ा देते हैं। क्या इनकार करने वालों ने नहीं देखा कि आसमान और ज़मीन दोनों बंद थे, फिर हमने उनको खोल दिया, और हमने पानी से हर जानदार चीज़ को बनाया, फिर भी वे ईमान नहीं लाते। और हमने ज़मीन में पहाड़ बनाए कि वह उनको लेकर झुक ना जाए,
اور اس میں ہم نے چوڑے راستے بنائے تاکہ لوگ رہ پائیں، اور ہم نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا اور وہ اس کی نشانیوں سے منہ موڑتے ہوئے ہیں۔ اور وہی ہے جس نے رات اور دن اور سورج اور چاند بنائے، سب ایک ایک مدار میں تیر رہے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے بھی کسی انسان کو ہمیشہ کی زندگی نہیں دی، تو کیا اگر آپ کو موت آ جائے تو وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں؟ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور ہم تم کو بری حالت اور اچھی حالت سے آزماتے ہیں پرکھنے کے لیے، اور تم سب ہماری طرف لوٹائے جاؤ گے۔ اور جب منکر لوگ آپ کو دیکھتے ہیں تو وہ سب آپ کو مذاق بنا لیتے ہیں۔ کیا یہی ہے جو تمہاری معبودوں کا ذکر کیا کرتا ہے، اور خود یہ لوگ رحمان کے ذکر کا انکار کرتے ہیں؟ انسان جلد باز مخلوق ہے، میں تم کو جلد ہی اپنی نشانیاں دکھاؤں گا، بس تم مجھ سے جلدی نہ کرو۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ وعدہ کب آئے گا اگر تم سچے ہو؟ کاش ان منکروں کو اس وقت کی خبر ہوتی جبکہ وہ آپ کو نہ اپنے سامنے سے روک سکیں گے اور نہ اپنے پیچھے سے، اور نہ اس کو مدد پہنچے گی، بلکہ وہ اچانک ان پر آ جائے گی، بس ان کو بدحواش کر دے گی، پھر وہ اس کو ہٹا نہ سکیں گے اور نہ ان کو مہلت دی جائے گی۔ اور آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا، پھر جن لوگوں نے ان میں سے مذاق اڑایا تھا ان کو اس چیز نے گھیر لیا جس کا وہ مذاق اڑاتے تھے۔ کہہ دیجئے کہ کون ہے جو رات اور دن میں رحمان سے تمہاری حفاظت کرتا ہے، بلکہ وہ لوگ اپنے رب کی یاد سے منہ موڑ رہے ہیں۔ کیا ان کے لیے ہمارے سوا کچھ معبود ہے جو ان کو بچا لیتے ہیں؟ وہ خود اپنی حفاظت کی قدرت نہیں رکھتے، اور نہ ہمارے مقابلے میں کوئی ان کا ساتھ دے سکتا ہے، بلکہ ہم نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا، یہاں تک کہ اس حال میں ان پر لمبی مدت گزر گئی۔ کیا وہ نہیں دیکھتے کہ ہم زمین کو اس کے کناروں سے گھٹاتے چلے جا رہے ہیں؟ پھر کیا یہی لوگ غالب رہنے والے ہیں؟ کہہ دیجئے کہ میں بس واعیہ کے ذریعے سے تم کو ڈراتا ہوں، اور بہرے پکار کو نہیں سنتے جبکہ انہیں ڈرایا جائے۔ اور اگر آپ کے رب کے عذاب کا ایک جھونکا بھی انہیں لگ جائے تو کہنے لگیں گے کہ ہائے ہماری بدبختی، بے شک ہم ظالم تھے، اور ہم قیامت کے دن انصاف کی ترازو رکھیں گے، بس کسی جان پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔ اور اگر رائے گتانے کے برابر بھی کسی کا عمل ہوگا تو ہم اس کو حاضر کر دیں گے، اور ہم حساب لینے کے لیے کافی ہیں۔ یہ بالکل سچ ہے کہ ہم نے موسیٰ و ہارون علیہ السلام کو فیصلہ کرنے والی نورانی اور پرہیزگاروں کے لیے واعظ و نصیحت والی کتاب عطا کی ہے، جو بن دیکھے اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور وہ قیامت کا خوف رکھنے والے ہیں۔ اور یہ ایک بابرکت یاد دہانی ہے جو ہم نے اتاری ہے، تو کیا تم اس کے منکر ہو؟ اور ہم نے اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کو اس کی ہدایت عطا کی، اور ہم اس کو خوب جانتے تھے جب ان سے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا کہ یہ کیا مورتیاں ہیں جن پر تم جمے بیٹھے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ان کی عبادت کرتے ہوئے پایا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بے شک تم اور تمہارے باپ دادا ایک کھلی گمراہی میں مبتلا رہے۔ انہوں نے کہا کیا تم ہمارے پاس سچی بات لائے ہو یا تم مذاق کر رہے ہو؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جس نے ان کو پیدا کیا، اور میں اس بات کی گواہی دینے والا ہوں، اور اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ ایک تدبیر کروں گا جبکہ تم پیٹھ پھیر کر چلے جاؤ گے۔ بس اس نے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا سوائے ان کے ایک بڑے کے، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کرے۔ انہوں نے کہا کہ کس نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا؟ بے شک وہ بڑا ظالم ہے۔ لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کو ان کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا جس کو ابراہیم کہا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اس کو سب آدمیوں کے سامنے حاضر کرو تاکہ وہ دیکھیں۔ انہوں نے کہا کہ اے ابراہیم، کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ تم نے ایسا کیا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے کہا بلکہ ان کے اس بڑے نے ایسا کیا ہے، تو ان سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہوں۔ پھر انہوں نے اپنے جی میں سوچا، پھر کہنے لگے کہ حقیقت میں تم ہی ناحق پر ہو۔ پھر اپنے سروں کو جھکا لیا اور کہا کہ اے ابراہیم، تم جانتے ہو کہ یہ بولتے نہیں۔ ابراہیم نے کہا کیا تم اللہ کے سوا ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو
جو تم کو نہ فائدہ پہنچا سکے اور نہ کوئی نقصان۔ افسوس ہے تم پر اور ان چیزوں پر بھی جن کو تم اللہ کے سوا عبادت کرتے ہو، کیا تم سمجھتے نہیں؟ انہوں نے کہا کہ اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تم کو کچھ کرنا ہے۔ ہم نے کہا کہ اے آگ، تم ابراہیم کے لیے ٹھنڈک اور سلامتی بن جا، اور انہوں نے اس کے ساتھ برائی کرنا چاہا تو ہم نے انہی لوگوں کو ناکام بنا دیا، اور ہم نے اس کو اور لوط علیہ السلام کو اس زمین کی طرف نجات دے دی جس میں ہم نے دنیا والوں کے لیے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم نے اس کو اسحاق دیا اور اس سے زیادہ کے طور پر یعقوب، اور ہم نے ان سب کو نیک بنایا اور ہم نے ان کو امام بنایا جو ہمارے حکم سے رہنمائی کرتے تھے، اور ہم نے ان کو نیک عملی اور نماز کی اقامت اور زکوٰۃ کی ادائیگی کا حکم بھیجا، اور وہ ہماری عبادت کرنے والے تھے۔ اور لوط علیہ السلام کو ہم نے حکمت اور علم عطا کیا اور اس کو اس بستی سے نجات دی جو گندے کام کرتی تھی، یقیناً وہ بہت برے فاسق لوگ تھے، اور ہم نے اس کو اپنی رحمت سے داخل کیا، بے شک وہ نیکوں میں سے تھے۔ اور نوح علیہ السلام کو جبکہ اس سے پہلے اس نے پکارا تو ہم نے اس کی دعا قبول کی، بس ہم نے اس کو اور اس کے لوگوں کو بہت بڑے غم سے نجات دی، اور ہم نے ان لوگوں کے مقابلے میں اس کی مدد کی جنہوں نے ہماری نشانیوں کو جھٹلایا، بے شک وہ بہت برے لوگ تھے، بس ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ اور داؤد اور سلیمان علیہ السلام جب وہ دونوں کھیت کے بارے میں فیصلہ کر رہے تھے، جبکہ اس میں کچھ لوگوں کی بکریاں رات کے وقت جا پڑیں اور ہم ان کے فیصلے کو دیکھ رہے تھے، بس ہم نے سلیمان علیہ السلام کو اس کی سمجھ دے دی، اور ہم نے دونوں کو حکمت اور علم عطا کیا تھا، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کے ساتھ تابع کر دیا تھا پہاڑوں کو کہ وہ اس کے ساتھ تسبیح کرتے تھے، اور پرندوں کو بھی، اور ہم ہی کرنے والے تھے، اور ہم نے اس کو تمہارے لیے جنگی لباس کی کاریگری سکھائی تاکہ وہ تم کو لڑائی میں محفوظ رکھے۔ تو کیا تم شکر کرنے والے ہو؟ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کے لیے تیز ہوا کے تابع کر دیا جو اس کے حکم سے اس سرزمین کی طرف چلتی تھی جس میں ہم نے برکتیں رکھی ہیں، اور ہم ہر ایک چیز کو جاننے والے ہیں۔ اور شیاطین میں سے بھی ہم نے اس کے تابع کر دیا تھا جو اس کے لیے غوطہ لگاتے تھے اور اس کے سوا دوسرے کام کرتے تھے، اور ہم ان کو سنبھالنے والے تھے۔ اور ایوب علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ مجھ کو بیماری لگ گئی ہے اور آپ سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والے ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو جو تکلیف تھی اس کو دور کر دیا، اور ہم نے اس کو اس کا کنبہ عطا کیا اور اسی کے ساتھ اس کے برابر اور بھی اپنی طرف سے رحمت اور نصیحت عبادت کرنے والوں کے لیے۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفل علیہ السلام کو یہ سب صبر کرنے والوں میں سے تھے، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیک عمل کرنے والوں میں سے تھے۔ اور مچھلی والے یونس کو جبکہ وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر چلے گئے، پھر اس نے یہ سمجھا کہ ہم اس کو نہ پکڑیں گے، پھر اس نے اندھیرے میں پکارا کہ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ پاک ہیں، بے شک میں قصوروار ہوں۔ تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو غم سے نجات دی، اور اسی طرح ہم ایمان والوں کو نجات دیتے ہیں۔ اور زکریا علیہ السلام کو جبکہ اس نے اپنے رب کو پکارا کہ اے میرے رب، آپ مجھ کو اکیلا نہ چھوڑیں اور آپ بہترین وارث ہیں، تو ہم نے اس کی دعا قبول کی اور اس کو یحییٰ علیہ السلام عطا کیا اور اس کی بیوی کو اس کے لیے درست کر دیا۔ یہ لوگ نیک کاموں میں دوڑتے تھے اور ہم کو امید اور خوف کے ساتھ پکارتے تھے اور ہمارے آگے جھکے ہوئے تھے۔ اور وہ خاتون جس نے اپنی عصمت کو بچایا تو ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور اس کو اور اس کے بیٹے کو دنیا والوں کے لیے ایک نشانی بنا دیا۔ اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے اور میں ہی تمہارا رب ہوں، تو تم میری عبادت کرو۔ اور انہوں نے اپنا دین اپنے اندر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سب ہمارے پاس آنے والے ہیں، پر جو شخص نیک عمل کرے گا اور ایمان والا ہوگا تو اس کی محنت کی ناقدری نہ ہوگی، اور ہم اس کو لکھ لیتے ہیں۔ اور وہ جس بستی والوں کے لیے ہم نے ہلاکت مقدر کر دی ہے ان کے لیے حرام ہے کہ وہ رجوع کریں، یہاں تک کہ جب یاجوج اور ماجوج کھول دیے جائیں گے اور وہ ہر بلندی سے نکل پڑیں گے اور سچا وعدہ نزدیک آ لائے گا،
تو اچانک ان لوگوں کی نگاہیں پھٹی رہ جائیں گی جنہوں نے انکار کیا تھا۔ ہائے ہماری کمبختی، ہم اس سے غفلت میں پڑے رہے، بلکہ ہم ظالم تھے۔ بے شک تم اور جن کو تم اللہ کے سوا پوچھتے تھے سب جہنم کا ایندھن ہے، وہی تم کو جانا ہے۔ اگر یہ واقعی معبود ہوتے تو اس میں نہ پڑتے اور سب اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ اس میں ان کے لیے چلانا ہے اور وہ اس میں کچھ نہ سنیں گے۔ بے شک جن کے لیے ہماری طرف سے بھلائی کا فیصلہ ہو چکا ہے اور وہ اس سے دور رکھے جائیں گے، وہ اس کی آہٹ بھی نہ سنیں گے اور وہ اپنی پسندیدہ چیزوں میں سے ہمیشہ رہیں گے۔ ان کو بڑی گھبراہٹ غم میں نہ ڈالے گی اور فرشتے ان کا استقبال کریں گے۔ یہ ہے تمہارا وہ دن جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا، جس دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح خطوں کا انبار لپیٹ لیتے ہیں۔ جس طرح پہلے ہم نے تخلیق کی ابتدا کی تھی، اسی طرح ہم پھر اس کا اعادہ کریں گے۔ یہ ہمارے ذمہ وعدہ ہے اور ہم اس کو کر کے رہیں گے۔ اور زبور میں ہم نصیحت کے بعد لکھ چکے ہیں کہ زمین کے وارث ہمارے نیک بندے ہوں گے۔ اس میں ایک بڑی خبر ہے عبادت گزار لوگوں کے لیے، اور ہم نے آپ کو تو بس دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ کہہ دیجیے کہ میرے پاس جو وحی آتی ہے وہ یہ ہے کہ تمہارا معبود صرف ایک معبود ہے، تو کیا تم اطاعت گزار بنتے ہو؟ بس اگر وہ منہ پھیر لے تو کہہ دیجیے کہ میں تم کو صاف طور پر اطلاع کر چکا ہوں، اور میں نہیں جانتا کہ وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے قریب ہے یا دور۔ بے شک وہ کھلی بات کو بھی جانتا ہے اور اس بات کو بھی جس کو تم چھپاتے ہو، اور مجھ کو نہیں معلوم، شاید وہ تمہارے لیے امتحان ہو اور فائدہ اٹھا لینے کی ایک مہلت ہو۔ پیغمبر نے کہا کہ اے میرے رب، حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجیے، اور ہمارا رب رحمان ہے، اسی سے ہم ان باتوں پر مدد مانگتے ہیں جو تم بیان کرتے ہو۔ سورہ حج مدینہ منورہ میں نازل ہوئی، مگر آیت 52 سے 55 تک مکہ مکرمہ میں اور مدینہ منورہ کے بیچ میں نازل ہوئی ہے۔ اس میں 78 آیتیں اور 10 رکوع ہیں۔ نازل ہونے کے اعتبار سے 103 نمبر پر ہے، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 22 نمبر پر ہے، اور سورہ نور کے بعد نازل ہوئی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگو، اپنے رب سے ڈرو، بے شک قیامت کا زلزلہ بڑی بھاری چیز ہے۔ جس دن تم دیکھو گے کہ ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پیتے بچے کو بھول جائے گی، اور ہر حمل والی اپنا حمل ڈال دے گی، اور لوگ آپ کو مدہوش نظر آئیں گے، حالانکہ وہ مدہوش نہ ہوں گے، بلکہ اللہ کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اور لوگوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو علم کے بغیر اللہ کے بارے میں جھگڑتا ہے اور سرکش شیطان کی پیروی کرنے لگتا ہے۔ اس کی نسبت یہ لکھ دیا گیا ہے کہ جو شخص اس کو دوست بنائے گا وہ اس کو بے راہ کر دے گا اور اس کو جہنم کا راستہ دکھائے گا۔ اے لوگو، اگر تم دوبارہ زندہ کیے جانے کے متعلق شک میں ہو تو ہم نے تم کو مٹی سے پیدا کیا، پھر نطفے سے، پھر خون کے لتھڑے سے، پھر گوشت کی بوٹی سے، شکل والی اور بغیر شکل والی بھی، تاکہ ہم تم پر واضح کریں، اور ہم ماؤں کے رحموں میں ٹھہرا دیتے ہیں جو چاہتے ہیں ایک معین مدت تک، پھر ہم تم کو بچہ بنا کر باہر نکال لیتے ہیں، پھر تاکہ تم اپنی پوری جوانی تک پہنچ جاؤ، اور تم میں سے کوئی شخص پہلے ہی مر جاتا ہے اور کوئی شخص بدترین عمر تک پہنچ دیا جاتا ہے، تاکہ وہ جان لینے کے بعد پھر کچھ نہ جانے۔ اور آپ زمین کو دیکھتے ہو کہ خشک پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برساتے ہیں تو وہ تازہ ہو گئی اور ابھر آئی، اور وہ طرح طرح کی خوشنما چیزیں اگاتی ہے۔ یا اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور بیزانوں میں جان ڈالتا ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور یہ کہ قیامت آنے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور اللہ ضرور ان لوگوں کو اٹھائے گا جو قبروں میں ہیں۔ اور لوگوں میں کوئی شخص ہے جو اللہ کی بات میں جھگڑتا ہے علم اور ہدایت اور روشن کتاب کے بغیر، تکبر کرتے ہوئے، تاکہ وہ اللہ کی راہ سے بے راہ کر دے۔ اس کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، اور قیامت کے دن ہم اس کو جلدی آگ کا عذاب دکھائیں گے۔ یہ تمہارے ہاتھ کے کیے ہوئے کاموں کا بدلہ ہے، اور اللہ اپنے بندوں پر ظلم کرنے والا نہیں۔ اور لوگوں میں سے کوئی ہے جو کنارے پر رہ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے، بس اگر
اس کو کوئی فائدہ پہنچتا تو وہ اس عبادت پر قیام ہو گیا، اور اگر کوئی آزمائش پیش آئی تو الٹا پھر گیا۔ اس نے دنیا بھی کھو دی اور آخرت بھی، یہی کھلا ہوا نقصان ہے۔ وہ اللہ کے سوا ایسی چیز کو پکارتا ہے جو نہ اس کو نقصان پہنچا سکتی ہے اور نہ اس کو نفع پہنچا سکتی ہے، یا انتہائی درجے کی گمراہی ہے۔ وہ ایسی چیز کو پکارتا ہے جس کا نقصان اس کے نفع سے قریب تر ہے۔ کیسا برا کارساز ہے اور کیسا برا رفیق ہے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور نیک عمل کیے ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ جو شخص یا گمان رکھتا ہو کہ اللہ دنیا اور آخرت میں اس کی مدد نہیں کرے گا تو اس کو چاہیے کہ ایک رسی آسمان تک تانے، پھر اس کو کاٹ ڈالے اور دیکھے کہ کیا اس کی تدبیر اس کے غصے کو دور کرنے والی بنتی ہے۔ اور اس طرح ہم نے قرآن کو کھلی کھلی دلیلوں کے ساتھ اتارا ہے، اور بے شک اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دے دیتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے یہودیت اختیار کی، اور صحابی اور نصارہ اور ماجوس، اور جنہوں نے شرک کیا، اللہ ان سب کے درمیان قیامت کے روز فیصلہ فرمائے گا۔ بے شک اللہ ہر چیز کے واقف ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی کے آگے سجدہ کرتے ہیں جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمین میں ہیں، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور چوپائے اور بہت سے انسان اور بہت سے ایسے ہیں جن پر عذاب ثابت ہو چکا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے تو اس کو کوئی عزت دینے والا نہیں۔ بے شک اللہ کرتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ یہ دو گروہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کے بارے میں جھگڑا کیا، بس جنہوں نے انکار کیا ان کے لیے آگ کے کپڑے تیار کیے جائیں گے، ان کے سروں کے اوپر سے کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، اس سے ان کے پیٹ کی چیزیں تک گل جائیں گی اور کھالیں بھی، اور ان کے لیے وہاں لوہے کے ہتھوڑے ہوں گے۔ جب بھی وہ گھبرا کر اس سے باہر نکلنا چاہیں گے تو پھر اس میں دھکیل دیے جائیں گے اور کہا جائے گا چکھتے رہو جلنے کا عذاب۔ بے شک جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کیے، اللہ ان کو ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ ان کو وہاں سونے کے کنگن اور موتی پہنائے جائیں گے، اور وہاں ان کا لباس ریشم ہوگا، اور ان کو پاکیزہ قول کی ہدایت بخشی گئی تھی، اور ان کو خدائے حامد کا راستہ دکھایا گیا تھا۔ بے شک جن لوگوں نے انکار کیا ہے اور وہ لوگوں کو اللہ کی راہ سے اور مسجد حرام سے روکتے ہیں جس کو ہم نے لوگوں کے لیے بنایا ہے، جس میں مقامی باشندے اور باہر سے آنے والے برابر ہیں، اور جو اس مسجد میں انصاف سے ہٹ کر ظلم کا راستہ اختیار کرے گا اس کو ہم دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ اور جب ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بیت اللہ کی جگہ بتا دی کہ میرے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ کرنا اور میرے گھر کو پاک رکھنا، طواف کرنے والوں کے لیے اور قیام کرنے والوں کے لیے اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے، اور لوگوں میں حج کا اعلان کیجیے، وہ آپ کے پاس آئیں گے پیروں پر چل کر اور دبلے اونٹوں پر سوار ہو کر، جو کہ دور دراز راستوں سے آئیں گے، تاکہ وہ اپنے فائدے کی جگہوں پر پہنچے اور چند معلوم دنوں میں ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے انہیں بخشے ہیں، بس اس میں سے کھاؤ اور مصیبت زدہ محتاج کو کھلاؤ۔ تو چاہیے کہ وہ اپنا میل کچیل ختم کر دیں اور اپنی نظریں پوری کریں اور اس قدیم گھر کا طواف کریں۔ یہ بات ہو چکی، اور جو شخص اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرے گا تو وہ اس کے حق میں اس کے رب کے نزدیک بہتر ہے، اور تمہارے لیے چوپائے حلال کر دیے گئے ہیں سوائے ان کے جو تم کو پڑھ کر سنائے جا چکے ہیں۔ تو تم بتوں کی گندگی سے بچو اور جھوٹی بات سے بچو، اللہ کی طرف یکسو ہو رہو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ اور جو شخص اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے تو گویا وہ آسمان سے گر پڑا، پھر چڑیا اس کو اچک لے یا ہوا اس کو کسی دور دراز مقام پر لے جا کر ڈال دے۔ یہ بات تو ہو چکی۔ اور جو شخص اللہ کی یادگار نشانیوں کا پورا لحاظ رکھے گا تو یہ دل کے تقوی کی بات ہے۔ تم کو ان سے ایک مقرر وقت تک فائدہ اٹھانا ہے، پھر ان کو قربانی کے لیے قادم گھر کی طرف لے جانا ہے،
اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی کرنا مقرر کیا تاکہ وہ ان چوپایوں پر اللہ کا نام لیں جو اس نے ان کو عطا کیے ہیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے جو تم اسی کے ہو کر رہو، اور عاجزی کرنے والوں کو بشارت دے دیجیے جن کا حال یہ ہے کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کانپ اٹھتے ہیں، اور جو ان پر پڑے اس کو سہنے والے اور نماز کی پابندی کرنے والے، اور جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اور قربانی کے اونٹوں کو ہم نے تمہارے لیے اللہ کی یادگار نشانی بنایا ہے، ان میں تمہارے لیے بھلائی ہے، بس ان کو کھڑا کر کے ان پر اللہ کا نام لو، پھر جب وہ کروٹ کے بل گر پڑیں تو ان میں سے کھاؤ اور بے سوال محتاج اور سائل کو کھلاؤ۔ اس طرح ہم نے ان جانوروں کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے تاکہ تم شکر ادا کرو، اور اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اللہ کو صرف تمہارا تقویٰ پہنچتا ہے۔ اس طرح اللہ نے تم کو تمہارے لیے تابع کر دیا ہے تاکہ تم اللہ کی بخشی ہوئی ہدایت پر اس کی بڑائی بیان کرو اور نیکی کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجیے۔ بے شک اللہ ان لوگوں کی جانب سے دفاع کرتا ہے جو ایمان لائیں، بے شک اللہ بد عہدوں اور ناشکروں کو پسند نہیں کرتا۔ اجازت دے دی گئی ان لوگوں کو جن سے لڑائی کی جا رہی ہے اس وجہ سے کہ ان پر ظلم کیا گیا ہے، اور بے شک اللہ ان کی مدد پر قادر ہے۔ وہ لوگ جو اپنے گھروں سے بے وجہ نکالے گئے صرف اس لیے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، اور اگر اللہ لوگوں کو ایک دوسرے کے ذریعے دفع نہ کرتا رہے تو خانقاہیں اور گرجا اور عبادت خانے اور مسجدیں جن میں اللہ کا نام کثرت سے لیا جاتا ہے ڈھا دیے جاتے، اور اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا جو اللہ کی مدد کرے۔ بے شک اللہ زبردست ہے، جوڑ والا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اگر ہم زمین میں غلبہ دیں تو وہ نماز کا اہتمام کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے روکیں گے، اور سب کاموں کا انجام اللہ ہی کے اختیار میں ہے۔ اور اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو ان سے پہلے قوم نوح اور عاد کو سمود جھٹلا چکے ہیں، اور قوم ابراہیم اور قوم لوط اور مدین کے لوگ بھی، اور موسیٰ کو جھٹلایا گیا، پھر میں نے منکروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، پس کیسا ہوا میرا عذاب۔ پس کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا اور وہ ظالم تھیں، پس اب وہ اپنی چھتوں پر الٹی پڑی ہیں، اور کتنی ہی بیکار کنویں اور کتنی پختہ محل جو ویران پڑے ہوئے ہیں۔ کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ ان کے دل ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سمجھتے، یا ان کے کان ایسے ہو جاتے کہ وہ ان سے سنتے؟ کیونکہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہو جاتے ہیں جو سینوں میں ہیں، اور یہ لوگ آپ سے عذاب کے لیے جلدی کیے ہوئے ہیں، اور اللہ ہرگز اپنے وعدے کے خلاف کرنے والا نہیں ہے۔ اور آپ کے رب کے یہاں کا ایک دن تمہارے شمار کے اعتبار سے 1000 سال کے برابر ہوتا ہے۔ اور کتنی ہی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ڈھیل دی اور وہ ظالم تھی، پھر میں نے ان کو پکڑ لیا، اور میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ کہہ دیجیے کہ اے لوگو، میں تمہارے لیے ایک کھلا ہوا ڈرانے والا ہوں، بس جو لوگ ایمان لائیں اور اچھے کام کیے ان کے لیے مغفرت ہے اور عزت کی روزی، اور جو لوگ ہماری آیتوں کو نیچا دکھانے کے لیے دوڑے وہی دوزخ والے ہیں۔ اور ہم نے آپ سے پہلے جو بھی رسول اور نبی بھیجا تو جب ان سے کچھ پڑھا تو شیطان نے اس کے پڑھنے میں ملا دیا، پھر اللہ شیطان کے ڈالے ہوئے کو مٹا دیتا ہے، پھر اللہ اپنی آیتوں کو پختہ کر دیتا ہے، اور اللہ علم والا حکمت والا ہے، تاکہ جو کچھ شیطان نے ملایا ہے اس سے وہ ان لوگوں کو جانچے جن کے دلوں میں روگ ہے اور جن کے دل سخت ہیں، اور ظالم لوگ مخالفت میں بہت دور نکل گئے ہیں، اور تاکہ وہ لوگ جن کو علم ملا ہے جان لے کہ یہ حقیقت میں آپ کے رب کی طرف سے ہے، پھر وہ اس پر یقین لائیں اور ان کے دل اس کے آگے جھک جائیں۔ اور اللہ ایمان لانے والوں کو ضرور سیدھا راستہ دکھاتا ہے، اور انکار کرنے والے لوگ ہمیشہ اس کی طرف سے شک میں پڑے رہیں گے، یہاں تک کہ اچانک ان پر قیامت آ جائے یا ایک منحوس دن کا عذاب آ جائے۔ اس دن سارا اختیار صرف اللہ کو ہوگا،
وہ ان کے درمیان فیصلہ فرمائے گا۔ پس جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے وہ نعمت کے باغوں میں ہوں گے، اور جنہوں نے انکار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی راہ میں اپنا وطن چھوڑا پھر وہ قتل کر دیے گئے یا وہ مر گئے، اللہ ضرور ان کو اچھا رزق دے گا، اور بے شک اللہ ہی سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وہ ان کو ایسی جگہ پہنچائے گا جس سے وہ راضی ہوں گے، اور بے شک اللہ جاننے والا بردبار ہے۔ یا ہو چکا اور جو شخص بدلہ لے ویسا ہی جیسا اس کے ساتھ کیا گیا تھا اور پھر اس پر زیادتی کی گئی تو اللہ ضرور اس کی مدد کرے گا، بے شک اللہ معاف کرنے والا درگزر کرنے والا ہے۔ یا اس لیے کہ اللہ رات کو دن میں داخل کرتا ہے اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ یا اس لیے کہ اللہ ہی حق ہے اور وہ سب باطل ہیں جنہیں اللہ کو چھوڑ کر لوگ پکارتے ہیں، اور بے شک اللہ ہی سب سے اوپر ہے، سب سے بڑا ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ اللہ نے آسمان سے پانی برسایا، پھر زمین سرسبز ہو گئی؟ بے شک اللہ باری کابی ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، بے شک اللہ ہی ہے جو بے نیاز ہے، تعریفوں والا ہے۔ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے زمین کی چیزوں کو تمہارے کام میں لگا رکھا ہے، اور کشتی کو بھی کہ وہ اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہے، اور وہ آسمان کو زمین پر گرنے سے تھامے ہوئے ہیں مگر یہ کہ اس کے حکم سے۔ بے شک اللہ لوگوں پر نرمی کرنے والا مہربان ہے۔ اور وہی ہے جس نے تم کو زندگی دی، پھر وہ تم کو موت دیتا ہے، پھر وہ تم کو زندہ کرے گا۔ بے شک انسان بڑا ہی ناشکرا ہے۔ اور ہم نے ہر امت کے لیے ایک طریقہ مقرر کیا کہ وہ اس کی پیروی کرتے تھے، بس وہ اس معاملے میں آپ سے جھگڑا نہ کریں، اور آپ اپنے رب کی طرف بلائیے، یقیناً آپ سیدھی راستے پر ہو۔ اگر وہ آپ سے جھگڑا کرے تو کہہ دیجئے کہ اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ اللہ قیامت کے دن تمہارے درمیان اس چیز کا فیصلہ کر دے گا جس میں تم اختلاف کر رہے ہو۔ کیا آپ نہیں جانتے کہ آسمان و زمین کی ہر چیز اللہ کے علم میں ہے، سب کچھ ایک کتاب میں ہے؟ بے شک یہ اللہ کے لیے آسان ہے، اور وہ اللہ کے سوا ان کی عبادت کرتے ہیں جن کے حق میں اللہ نے کوئی دلیل نہیں اتاری، اور نہ ان کے بارے میں ان کو کوئی علم ہے، اور ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔ اور جب ان کو ہماری واضح آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں تو آپ منکروں کے چہروں پر برے اثر دیکھتے ہو گیا کہ وہ ان لوگوں پر حملہ کر دیں گے جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ کہہ دیجئے کہ کیا میں تم کو بتاؤں کہ اس سے بدتر چیز کیا ہے؟ وہ آگ ہے جس کا اللہ نے ان لوگوں سے وعدہ کیا ہے جنہوں نے انکار کیا، اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اے لوگو، ایک مثال بیان کی جاتی ہے تو اس کو غور سے سنو۔ تم لوگ اللہ کے سوا جس چیز کو پکارتے ہو وہ ایک مکھی بھی پیدا نہیں کر سکتے، اگرچہ سب کے سب اس کے لیے جمع ہو جائیں، اور اگر مکھی ان سے کچھ چھین لے تو وہ اس کو اس سے چھڑا نہیں سکتے۔ مدد چاہنے والے بھی کمزور، اور جن سے مدد چاہی گئی وہ بھی کمزور۔ انہوں نے اللہ کی قدر نہ پہچانی جیسا کہ اس کے پہچاننے کا حق ہے۔ بے شک اللہ طاقتور ہے، غالب ہے۔ اللہ فرشتوں میں سے اپنا پیغام پہنچانے والا چنتا ہے، اور انسانوں میں سے بھی۔ بے شک اللہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ وہ جانتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہے، اور اللہ ہی کی طرف لوٹتے ہیں سارے معاملات۔ اے ایمان والو، رکوع اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو اور بھلائی کے کام کرو تاکہ تم کامیاب ہو، اور اللہ کی راہ میں کوشش کرو جیسا کہ کوشش کرنے کا حق ہے۔ اس نے تم کو چنا ہے، اور اس نے دین کے معاملے میں تم پر کوئی تنگی نہیں رکھی۔ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کا دین، اسی نے تمہارا نام مسلم رکھا اس سے پہلے اور اس قرآن میں بھی، تاکہ رسول تم پر گواہ ہوں اور تم لوگوں پر گواہ بنو۔ پس نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور اللہ کو مضبوط پکڑو، وہی تمہارا مالک ہے۔ پس کیسا اچھا مالک ہے اور کیسا اچھا مددگار ہے۔